सामने चांदनी में डूबे हुए मकानों के हियोले नजर आ रहे थे। हम मंजिल पर पहुंचने से इस तरह खुश थे जैसे उम्र भर हम हर काम महज इसलिए करते रहे थे कि आखिर एक दिन चक 86 पहुंच के दम लेंगे। यह हमारे देहात से छोटा था मगर हर लिहाज से बाकी सब देहातों जैसा एक देहात था। कच्चे घरौंदों पर जाबजा जड़े उपले चांदनी में बिसूर रहे थे। धूल से भरी गलियां और उनमें घरों से बहकर निकले हुए गलीस पानी ने जाबजा कीचड़ किया हुआ था। एहतियात के बावजूद हमारा हर चौथा कदम गलीस कीचड़ में धंस जाता और हम गालियां देकर अपना दिल ठंडा करते आगे चले जाते। धुआं, खाने, जानवरों और उनके बौलो बराज की मिली जुली बुओं से गलियां महक रही थीं। एक बंद किवाड़ पर शेरू ने दस्तक दी। एक जन्नाटेदार निस्वानी आवाज ने पूछा, कौन है? शेरू ने कहा, भाग आमा कहाँ है? भूसे के कुप के पास सोया है, वहां चले जाओ। शेरू चल पड़ा उसी मुस्तैदी और तेज रफ्तारी से, और हम दोनों उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे जैसे इंजन की रहनुमाई में डिब्बे पाबंदी से उसके पीछे खींचते हुए चले जाते हैं। गामा कुप के पास चारपाई पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। शेरू ने उसे जगाया। उसने जमाई लेते हुए पूछा, कौन हो? क्या बात है? मैं शेरू हूँ, बोतल लेनी है। नंबरदार ने भेजा है? हाँ। हमेशा आधी रात को आकर तंग करते हो। मेरी आंखें दुखनी आई हुई हैं, कल से नींद नहीं आई। अब छटाक दो छटाक शराब पीकर जरा लेटा था कि शायद नींद आ जाए, मगर इधर आंख लगी और उधर तुमने आकर जगा दिया। यार, आदमी ने कुछ लेना हो तो वक्त पर आए। शेरू ने अपनी आवाज़ में तासुफ का लहजा पैदा करते हुए कहा, बस भागामे, क्या बताएं, देर हो ही गई। तुम जानते हो इतनी दूर से आना होता है, अब मेहरबानी कर ही दो। अच्छा, निकालो पैसे। शेरू ने मुझे आवाज़ दी, शफी देना भाई 5 रुपए। अब गामे की नज़र हम पर पड़ी। कुछ घबराई हुई आवाज़ में शेरू से आहिस्ता से पूछा, ये सफ़ेद कपड़ों वाले कौन हैं? कोई नहीं, अपने ही आदमी हैं। शेरू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। गामे ने हमारे करीब आकर माचिस जलाकर अच्छी तरह हमारे चेहरों का मुआयना किया। जब तसल्ली हो गई कि खतरे की कोई बात नहीं तो 5 का नोट मुट्ठी में दबाकर कुप के अंदर घुस गया और भूसे में से बोतल निकाल कर ले आया। चक 86 की आबादी से ज़रा बाहर निकले तो अनवर ने बड़ी तमकिनत से कहा, अबे ओ मीरासी, इधर ला, ज़रा चक्के तो देखें कि ये आखिर है क्या चीज़। शेरू ने अपनी रफ्तार कायम रखते हुए जवाब दिया, ऊँ, ये शराब है, मिस्री का शरबत नहीं। और यह जगह चक 86 है, तुम्हारे घर का सहन नहीं। पी के ज़रा बहके तो इन्होंने तुम्हारे टासे के तहमद उठा के तुम्हारे सरों पर डाल देने हैं, और तुम्हारा वो हश्र करना है कि उम्र भर हाथ लगा लगा कर देखा करोगे। तुम्हारे जैसे लड़के तो अल्लाह इन्हें दे। खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल चलो। हमने चक 86 वालों के जराइम पेशा होने के मुतालिक पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए शेरू की बात सुनकर वाकई खौफजदा हो गए और झट से कूदकर उससे आगे हो गए। वो हंस रहा था, खूब ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रहा था। हम उसके कहकहों की परवाह किए बगैर अपनी राह चलते रहे। चढ़ती जवानी का खुमार, अपने मर्द होने का नया नया पुरगुरूर एहसास जहन से इस तरह निकल गया जैसे टायर से हवा निकल जाती है। अब निखरी हुई भरपूर चांदनी रात में हमारे सामने अपने गांव के ऊंचे नीचे कच्चे पक्के खामोश मकान फैले हुए थे। दरमियान में और इधर उधर इक्का दुक्का दरख्त फलसफियाना सुकूत तारी किए कुछ सोचते हुए खड़े थे। शायद अपनी पाबस्ता जिंदगी की बदौलत, एहसास कमतरी में मुब्तला होकर, या अपनी कम माएगी के पेश नज़र भरपूर जवान चांदनी से सजी हुई रात से निपटने के लिए किसी शबाब परवर तिलिस्माती दवा के मुतालिक सोच रहे थे। चांदनी रात तो उन पर बरस ही रही थी और यूं दरख्त और रात बाहम दीगर पैवस्त भी थे। तो फिर दरख्तों को क्या फिक्र थी? उन लोगों का भी तो बदनसीबी का अपना एक हिस्सा होता है जिन्हें तमाम दुनिया खुश नसीब करार दिया करती है। गाँव के नज़दीक पहुँचने पर हमारी कुछ हिम्मत बंधी। मैंने और अनवर ने चक 86 की तरफ मुंह करके तहमद उठाकर नंगे होकर दिखाया, और इस तरह अपनी दानिस्त में चक 86 वालों की जिस कदर तजलील कर सकते थे कि शेरू फिर हंसने लगा और तंजन बोला, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वहाँ कुछ करके दिखाते तो कोई बात भी थी। हमारी ये हरकत हकीकतन उस कुत्ते से मुशाबे थी जो दुम उठाए अपनी गली में इस शान से टहलता है गोया तमाम जहान उसके ज़ेरे निगी हैं, और अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए जगह जगह टांग उठा उठा कर पेशाब करता चला जाता है। मैंने तजवीज़ देते हुए कहा, शेरू, वहाँ नंबरदार के डेरे पर जाकर न पी लें, वो तो इस वक्त घर होगा। डेरा रात को सूना तो नहीं होता, 2-4 मज़ारे तो वहाँ सोने के लिए ही होते हैं।
ایک بات تمہیں بتاؤں، اگر گاؤں کی آبادی میں کہیں بھی بیٹھ کر پی تو بات چھپی نہ رہ سکے گی۔ آؤ جیونے والے کھو پر چلتے ہیں، وہاں رات کیا دن میں بھی خال خالی کسی آدمی کا گزر ہوتا ہے، اور یہاں سے ہے بھی نزدیک۔ ہم نے اپنا رخ جیونے والے کھو کی طرف موڑ دیا اور فصلوں اور ہل چلے کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ چھدرے پیپل میں سے چھن چھن کے آتی چاندنی نے کنویں اور اس کے ارد گرد چتکبری چادر بچھائی ہوئی تھی۔ ہم تینوں کنویں کے منڈیر پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ہر طرف مکمل سکوت اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور ہمارے گناہ آزمانے پر تلے ہوئے دلوں میں طوفان بپا تھے۔ شیرو نے کہا، پینے کے لیے ہم ساتھ کچھ بھی نہیں لائے، کوئی گلاس کٹورا وغیرہ؟ انور نے کہا، ارے چھوڑو، گلاس کٹورا کیا کرنا تھا، ایسے ہی بوتل سے منہ لگا کر باری باری پی لیتے ہیں۔ شیرو نے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نہیں جانتے اسے ہمیشہ پانی میں ملا کر پینا چاہیے، ورنہ بہت کڑوی ہوتی ہے۔ میں نے کنویں کے اندر نظر ڈالتے ہوئے کہا، پانی تو بہت ہے، مگر ڈول نہ ڈوری، نکالیں کیسے؟ شیرو نے کہا، اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ کا نام لے کر ایسے ہی پیتے ہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ پھر بوتل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی شفیع، رقم تمہاری لگی ہے، تم ہی شروع کرو۔ میں گھبرا رہا تھا، تجربے کا پہلا شکار بننے سے، اندیکھے انجانے نتائج سے۔ نہیں، کوئی اور شروع کرے، میں بعد میں لوں گا۔ انور اور شیرو دونوں نے اصرار کیا، نہیں نہیں، پہلے تم پیو گے، بس ذرا سی ایک بار چکھ لو۔ بہت گہرے رنگ کی تقریباً سیاہ بوجھل بوتل میرے ہاتھوں میں تھی۔ کھینچ کر تکا نکالا اور ڈرتے ڈرتے ایک گھونٹ کے برابر شراب منہ میں جمع کی۔ کڑواہٹ تو تھی، مگر کچھ ایسی ناقابل برداشت بھی نہیں تھی۔ پھر حوصلہ باندھ کر حلق سے نیچے اتارا تو یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر جو کچھ بھی ہے، معدہ، انتڑیاں، جگر، سب کچھ بخارات میں تبدیل ہو کر میرے ناک کے راستے نکل جائے گا۔ کھانسی کا ایک دورہ اٹھا اور بوتل شیرو نے بڑھ کر تھام لی۔ اس نے چاند کی طرف بوتل کو بلند کر کے دیکھا، یار پورا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا، کچھ تو اور پیو۔ میری آواز حلق میں الجھ کر رہ گئی اور بدقت اتنا کہہ سکا، اب کوئی اور۔ لوٹ کر پھر جب باری آئی تو میں نے محسوس کیا کہ دوسری مرتبہ اتنی بری حالت نہیں ہوئی جتنی کہ پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ کنویں میں جھانک کر دیکھا، روشن چاندنی میں کنویں کے دائرے کی جو قوس نظر آ رہی تھی، وہاں جمی ہوئی کائی میں سے کہیں کہیں اداس اینٹیں اپنی آبدیدہ منتظر آنکھوں سے جھانک رہی تھیں۔ دور نیچے تہہ میں آئینے کی طرح ٹھہرا ہوا ساکت پانی تھا اور اس میں چاند جمع دمک رہا تھا۔ شیرو منڈیر پر آلتی پالتی مارے، کان پر ہاتھ دھرے، نہایت بے نیازی کے انداز میں کسی سے اعلان عشق کر رہا تھا۔ چٹا ککڑ بنیرے تے، ریشمی دوپٹے والی، اے منڈا عاشق تیرے تے۔ میں نے کنویں میں منہ ڈال کے یوں ہی ایک او کی آواز نکالی جو کنویں نے فوراً واپس میرے کانوں پر دے ماری۔ کنویں کی آواز کا یہ کوئی میرا پہلا تجربہ نہ تھا، میں بچپن سے اس چیز سے آگاہ تھا، لیکن آج جو اس نے لطف دیا وہ بالکل نرالا تھا۔ احساس نے اب کے بالکل نئے رنگ اور نئی کیفیت میں اس کی ترجمانی کی۔ میں حیران تھا کہ اتنا عرصہ میں آوازوں اور ان کی واپسی کے اتنے متنوع اور مسحور کن اندازوں سے کیوں کر ناواقف رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو آواز دی، شیرو، انور، ادھر آؤ۔ کنویں نے اسی تحکمانہ انداز میں دہرایا، شیرو، انور، ادھر آؤ۔ میری ہنسی چھوٹ گئی، حالانکہ اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہ تھی۔ میں نے جا کر شیرو کو ہلایا۔ وہ نہایت دلدوز آواز میں کسی انجانے تخیلاتی محبوب کو پکار پکار کر اپنی حالت زار بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دو پتراں نعرہ دے، ساڈا دکھ سن کے چنا، روندے پتھر پہاڑاں دے۔ اپنے تصورات میں گم شیرو نے یوں جھنجھوڑے جانے پر بیزاری سے پوچھا، کیا ہے؟ میں نے کہا، کنویں میں آواز لگا کے دیکھو، بڑا مزہ آتا ہے۔ اس نے پوچھا، انور کہاں ہے؟ یہیں ہوگا کہیں۔ شیرو تڑپ کر منڈیر سے اترا اور زور سے آواز لگائی، انور! قریب سے ہی دھیمی آواز میں جواب آیا، ہاں۔ انور کنویں کی منڈیر پر لیٹا پیپل کے پتوں میں سے چاند کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور بوتل دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر پیٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ شیرو نے اسے زبردستی نیچے اتارا اور کہنے لگا، اب کنویں کے پاس ٹھہرنا خطرناک ہے، چلو ادھر کھلے کھیت میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، پہلے تینوں مل کر کنویں میں قہقہے لگائیں گے، پھر چلیں گے۔ ہم پاس پاس کھڑے ہو کر منڈیر پر جھک گئے۔ کنواں بھی بہت دیر تک ہم پر قہقہے لگاتا رہا۔ پھر ہم تینوں بازو میں بازو ڈالے ڈھلوان پر لڑکے ہوئے پتھروں جیسی چال میں اس طرح ہنستے ہوئے چلے جا رہے تھے جیسے یہ پھیلی ہوئی چاندنی، بکھرے ہوئے درخت، بچھے ہوئے کھیت اور فصلیں ہم تین دیوتاؤں نے اپنی ذات کے اندر سے نکال کر تخلیق کیے ہوں اور اپنے منتہائے فن اور کمال عروج سے مطمئن ہنستے ہوئے چلے جا رہے ہوں کہ تخلیق کرنے کے لیے تو اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے ہنسو اور خوب کھل کر ہنسو۔
ہم بوتل میں سے باری باری گھونٹ گھونٹ پیتے جا رہے تھے کہ ایک تازہ ہل چلے کھیت میں سے اٹھتی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو نے ہمارے قدم پکڑ لیے۔ ہم اس کی بھربھری مٹی میں دھرنا مار کر بیٹھ گئے اور پھر وہیں گر گئے۔ صبح پاؤ پھٹ رہی تھی کہ شیرو نے ہم دونوں کو اٹھایا۔ ہمارے کپڑوں اور جسم سے قے کی بو کا تعفن اٹھ رہا تھا اور مٹی میں لت پت کپڑوں کا رنگ مٹی کا ہو گیا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہے تھے، دلوں کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ رات خدا جانے جوتے کہاں پاؤں سے اتر کر ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگرچہ جسموں میں قدم اٹھانے کی سکت نہ تھی، لیکن جوتوں کو تلاش کرتے ہوئے واپس کنویں تک جانا پڑا۔ ایک ایک کر کے جوتے مل گئے۔ میں اور انور خاص طور پر اپنے کیے پر بے حد افسردہ، رنجیدہ اور نادم تھے۔ ہم نے کیا حماقت کی، کیا بےہودگی کی، کس قدر بڑی غلطی کی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آئندہ کے لیے راستے میں ہی توبہ کی اور نہر پر جا کر کپڑے دھوئے اور نہائے اور اپنے اپنے ماں باپ کی جوتیاں کھانے کے لیے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی مجھے اگر ریحانہ کا، بلکہ اس معاملے میں میں یوں کہوں گا کہ کسی بھی عورت کا سچا ٹوٹ کر چاہنے والا پیار نصیب ہو جائے تو میں شراب چھوڑ سکتا ہوں۔ ہاں، خوفناک خوابوں سے بھی جان چھڑا سکتا ہوں۔ کوئی مجھے کہیں سے بھی پیار کی بھیک دے دے تو میں ذہنی اور جسمانی طور پر ایک عام اوسط درجے کی صحت مند زندگی گزار سکتا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، شرابی جھوٹے ہوتے ہیں، دنیا کے بدترین جھوٹے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر خوفناک خواب دیکھنے والے تو جھوٹے نہیں ہوتے۔ تم نے خوفناک خوابوں کا سلسلہ شروع ہونے سے بہت پہلے شراب شروع کر دی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت خوفناک خوابوں کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے بدن میں ہر وقت جھنن جھنن پیدا کرتی برقی رو چلتی رہتی تھی۔ بدن کا ایک ایک ریشہ کانپتا رہتا، پھڑکتا رہتا، تڑپتا رہتا۔ رات بعد رات میری نیند کو ترستی ہوئی آنکھیں چھت کو گھورتی رہتی۔ نظر اگر کوئی مادی چیز ہوتی تو چھت جا بجا چھلنی کی طرح چھد گئی ہوتی۔ میرا ذہن ہر سوچ سے خالی، ٹین کے زنگالود خالی ڈبے کی طرح تھا جو ہوا کے زور کے آگے سڑک پر محض ٹن ٹن کا شور مچا سکتا ہے، لیکن ذہن یکسر خالی ہونے کے باوجود بے چین رہتا تھا، جیسے دہکتے ہوئے سرخ انگاروں پر جا پڑا ہو۔ میں کسی ایک جگہ پر ٹک کر 15 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ہر دوست سے جلد اکتا جاتا، ہر مجلس سے فوراً گھبرا اٹھتا۔ تنہا ہوتا تو دوستوں کی تلاش ہوتی، دوست ہوتے تو تنہائی کے لیے جی مچلنے لگتا۔ بازار میں ہوتا تو سمندر کے سونے کنارے کی طرف لپکتا، سمندر کے کنارے ہوتا تو بازار کی رونق کو ترسنے لگتا۔ میں خوب جی بھر کے رونا چاہتا تھا، کسی شانے پر سر رکھ کر، مگر سارے شہر میں کوئی شانہ فارغ نہیں تھا۔ یہ سب کیوں تھا میں نہیں جانتا۔ غالباً میری روح اور بدن شراب کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، وہ سوکھ گئے تھے، پیاس سے تڑک اٹھے تھے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے کاروبار کے مسائل کو سلجھانے اور کوئی فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی کھو چکا تھا۔ میں ایک روز اسی طرح چہرے پر تہ در تہ اداسیاں جمائے مردے کی طرح ساکت و جامد اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ کھلندڑانہ زمیندار امجد کپاس کی بین الاقوامی منڈیوں کی صورتحال دریافت کرنے کے لیے میرے دفتر آ گیا۔ اس نے میری صورت دیکھی تو وہ اپنا کام بھول گیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر سیدھا کلب لے گیا اور باصرار وسکی کا ایک بڑا پیگ پلا دیا۔ وہ سلگتا ہوا مائع میرے اندر گیا تو پہلے پجمردہ ہونٹوں پر ہنسی بکھرنے لگی اور پھر حلق سے قہقہوں کا طوفان ابلنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ذہن کو انگاروں پر سے نہایت احتیاط سے سمیٹ کر واپس میری کھوپڑی میں ڈال دیا ہو۔ میرے ہاتھ زندہ رہنے کا گر آ گیا۔ میں 20 سال پرانی توبہ توڑنے پر نہ اس وقت نادم تھا اور نہ آج نادم ہوں۔ آسمان سے گر کر اگر کھجور میں اٹکنا تھا تو آسمان سے چھلانگ لگانے سے حاصل۔ اب تم ہنستے تو ہو مگر جھوٹ موٹ، زیادہ عادی ہو جاؤ گے تو یہ جھوٹ موٹ کی ہنسی بھی بند ہو جائے گی۔ خوابوں کا خوف تمہیں ہر وقت اپنی گرفت میں، قابو میں رکھتا ہے۔ تم اس سے جان چھڑانے کے ہزار ہیلے کرتے ہو مگر یہ تم سے چمٹا رہتا ہے، اور پھر خوابوں کا سلسلہ بھی بند تو نہیں ہوا، جاری ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے اسے آخر کھینچ کر باہر کیوں نہیں لے آتے؟ تم جان بوجھ کر غلط بات کہہ رہے ہو۔ اندر تو کچھ نہیں، صرف خلا ہے، اسے پر کرنا چاہتا ہوں۔ شراب سے، عورت کی محبت سے، ہاں۔ اندر کے خلا کو صرف اندر سے پر کیا جا سکتا ہے، باہر سے اونڈیلی ہوئی کوئی چیز اسے پر نہیں کر سکتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ شراب میری زندگی کا آخری سہارا اور واحد وسیلہ ہے، اور تم نے یہ سازش صرف اس لیے کی ہے کہ میں اندرونی تعفن سے دم گھٹ کر مر جاؤں۔ بوکھلا کیوں گئے؟ شراب چھوڑنے کا اندیا تم نے خود ہی ابھی ظاہر کیا تھا۔ ہاں، لیکن ایک شرط پر، وہ مجھے یاد ہے، جنسی تقاضے کی تکمیل والی۔ تم دانستہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ میں نے کہا تھا ریحانہ، یا کوئی اور عورت بھی تو کہا تھا۔
ٹھیک ہے، اپنی پسند کی عورت سے محبت کرنا اور اسے محبت کا جواب پانا میرا پیدائشی حق ہے۔ تم اگر وہ مجھے دلا دو تو میں شراب چھوڑ دوں گا۔ بات تو وہی جنس کی ہوئی نا، روپے خرچ کرو اور جتنی چاہو عورتیں منگوا لو، یہ سب شراب نہ چھوڑنے کے بہانے ہیں۔ محبت اور اس کی ضرورت بہت نازک مسئلے ہیں جنہیں تم جیسا عملی آدمی کبھی نہ سمجھ سکے گا۔ یہ محض جسمانی تسکین کی بات نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ عمیق اور اہم ہے۔ کیوں بلا وجہ بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر مسئلہ جنس کا نہیں تھا تو تم نے ریحانہ کی بجائے اے بی شیخ کا نام کیوں نہیں لے دیا؟ کسی عورت کی بجائے کسی مرد کا کیوں نہیں کہا؟ ذرا غور سے سنو اور بتاؤ کہ اگر رومیو اور جولیٹ کی شادی ہو جاتی اور شب عروسی رومیو پر انکشاف ہوتا کہ جولیٹ تو دفتن تبدیلی جنس سے مرد بن گئی ہے، یا اس کا الٹ ہو جاتا، تو ان کی محبت کا کیا حشر ہوتا؟ مسئلہ محض جنس کا ہے جسے تم تشنگی محبت کا نام دے کر پینے کے لیے جواز مہیا کرتے ہو۔ شرابی دنیا کے بدترین جھوٹے ہوتے ہیں اور تم انہی میں سے ایک ہو۔ میں چیخا، بکواس بند کرو، بند کرو۔ باہر چائے لے کر آیا ہوا دینو گھبرا گیا۔ کیا ہوا صاحب، کیا ہوا؟